बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई। वो मीटिंग तो अभी भी इस वक्त कुछ तफसीली जो मिनिस्ट्री वाइज PSDP उसके लिए चल रही है, लेकिन जो एनुअल प्लान था अगले साल का जो पेश किया गया उसकी मंजूरी दे दी गई और उसके साथ साथ जो अगले साल का तरक्याती बजट है उसकी रिकमेंडेशन भी कर दी गई। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अगले हफ्ते नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के इजलास में जो वज़ीर आज़म जिसको चेयर करते हैं और जिसमें वज़राए आला भी शिरकत करेंगे, उसके अंदर रख दी जाएगी वहाँ पे हतमी सिफारिशात के लिए, ताकि उनको बजट के साथ असेंबली के सामने पेश कर दिया जाए मंजूरी के लिए। जो आज की एनुअल प्लान का मैं पहले आपको थोड़ी सी तफसील बता दूंगा और उसके बाद PSDP का जो तरक्याती बजट है उसका बता देंगे। अगले साल का मजमूई तौर पर शरह नमू जो है मईशत की रफ्तार तरक्की की जो है वो 4.8% एस्टिमेट की गई है जी, और वो इस साल के 3.94% से बढ़कर 4.8% तक जा रही है। पिछले साल के या इस साल रवां साल जो इस वक्त चल रहा है उसकी मैं एक हाईलाइट आपको बता दूं जो इतनी अभी तक जिसके बात नहीं की गई। और GDP का जो ग्रोथ है उसका 3.94% जो है उसकी तो बहुत बात हुई है, लेकिन आपको पता है एक और भी मेजर होता है, एक ब्रॉडर मेजर है जो उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या GNP कहा जाता है। तो उसमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अलावा रेमिटेंसेस भी शामिल हो जाते हैं, कि क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है, बहुत बड़ी इजाफा हुआ है। हमारे जो तरसीलात ज़र आती हैं बाहर से जो पाकिस्तानी हैं वो भिजवाते हैं, और वो 21.7 अरब डॉलर से बढ़ के तखमीना ये है कि साल के ख़त्म होने तक 29.1 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। यानी आप समझ लें कि 7 अरब डॉलर से ज़्यादा, 7.4 अरब डॉलर का एक साल में इजाफा, ये 34% इजाफा है। तो उसकी वजह से ये 3.94% का जो ग्रोथ था GDP का, और उसमें जब मैं रेमिटेंस ग्रोथ डालता हूँ तो मेरा GNP ग्रोथ जो है इस साल का, रवां साल का, वो 6.5% बनता है, जो पिछले 16 साल में सबसे ज़्यादा GNP का ग्रोथ है। यानी 2004-2005 के साल के बाद सबसे ज़्यादा मईशत के अंदर जो मजमूई तौर पर इजाफा हुआ है वो इस साल के अंदर हुआ है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो बनी है वो यही तरसीलात ज़र है जो पाकिस्तानी बाहर से भिजवाते हैं पैसा पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे दोबारा ये कहना मुनासिब होगा कि जिस तरीके से इस वक्त काम किया जा रहा है इस कोशिश के लिए कि इन पाकिस्तानियों को जो बाहर काम करते हैं, जो मईशत का इतना बड़ा सहारा है, उनको वोट डालने के लिए जो सिस्टम बनाना है, इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर भरपूर ताउन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हिदायत हैं, काबीना में वज़ीर आज़म हर हफ्ते अपडेट देते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग के ऊपर। तो ये एक बड़ा अच्छा ये एक रिमाइंडर है, याद दहानी है कि वो कितना कलीदी किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए। अब अगर हम आ जाएँ इस अगले साल के ऊपर जो 4.8% का इजाफा जिसका अंदाज़ा लगाया गया है और टारगेट है वो अगले साल का, तो वो उसके बुनियादी सुतून क्या है, कहाँ से ये ग्रोथ आ रही है, वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ग्रोथ आ रही है। इसके बावजूद, और हमने ये तखमीनों के अंदर ये शामिल है कि इस साल की ग्रोथ जो है उसमें एक हिस्सा ग्रोथ का स्पेशली अगर आप देखें कोई एरियाज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिस तरीके से है, तो वो जो आखिरी सहमाई थी पिछले साल की वो कोविड की वजह से उसके अंदर बंदिशें ज़्यादा थी और वो ग्रोथ कम हुई थी, तो इस साल उसका बाउंस बैक है। और इसीलिए जब इस साल के आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नंबर देखेंगे तो वो आपको ज़रा मॉडरेटेड नज़र आएंगे। तो ये फिर कहाँ से रही है ग्रोथ, इसके जो 6, 7, 8 बड़े बड़े मोटे मोटे पहलू हैं मैं उसके ऊपर जाऊंगा। और सबसे पहले जहाँ से मैं शुरू करता हूँ जी, कपास की फसल बुरी तरीके से मुतासर हुई थी। कई सालों से हमें मसाइल आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन इस साल तो बहुत ही बुरी तरीके से मुतासर हुई थी। ख़ास तौर पर सिंध के अंदर खड़ी फसल के ऊपर बारिशें हुई और बहुत हमें नुकसान हुआ था। इस साल जो है वो बेहतर बीज की फराहमी की भी इंतजामात किए गए हैं। पेस्टिसाइड के ऊपर बहुत जोर डाला गया है कि अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड जो हैं वो फराहम किए जाएं, और उसके अलावा आलमी मंडी के अंदर भी इस वक्त कपास की कीमत जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। और इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो तखमीना लगाया गया है वो एग्रीकल्चर की तरफ से सूबों के साथ मिल के जो नंबर आया है वो 10.5 मिलियन बेल का है अगले साल।
جس کے اندر سے 4 ملین بیل سندھ میں اور 6 ملین بیل جو ہیں وہ پنجاب سے ہوں گی اور باقی دوسرے دونوں صوبوں سے۔ اس کے علاوہ اس سال جو ہے وہ پولٹری جو لائف سٹاک کے اندر آتے ہیں، لائف سٹاک میں بھی آپ کو گروتھ تھوڑی نظر آئے گی، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پولٹری ہے۔ مرغی کی صنعت جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوئی تھی یہ کورونا کی وجہ سے، جب بندشیں لگیں، اور شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ چوزوں کو جو ہے وہ مار کے ٹیوب ویلز کے اندر پھینکا جا رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے کیونکہ کمی ہوئی اس کے بعد تو آپ کو قیمتیں بھی مرغی کی بڑھتی بھی نظر آئیں، تو وہ نارملائزیشن جو اگلے سال ہونی ہے اس کی ایک گروتھ وہاں سے آئے گی۔ اس کے علاوہ بجلی کی کھپت جو ہے اس کے اندر اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں، 6% کا اضافہ ہے، میرے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن جو انڈسٹریل گروتھ پیکج ہم نے دیا تھا، انڈسٹریل انسینٹو پیکج ہم نے دیا تھا، اس کا بہت زبردست رسپانس ملا ہے، اور انڈسٹریل کنزمپشن جو ہے ہماری جب سے وہ پیکج آیا تھا ہمارے شاید دسمبر کے مہینے میں، تو تقریباً 15% کا اضافہ ہے صنعتی کنزمپشن کے اندر، بجلی کے اندر، تو اس لیے وہ ہمیں اگلے سال بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کی بڑھتی رہے گی آپ کی ڈیمانڈ۔ گیس پروڈکشن جو ہے پچھلے چند سالوں سے پریشر میں ہے، نئے ویلز ڈرل کیے گئے ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ اس ڈرلنگ ایکٹیویٹی کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا جائے، اور اس کی وجہ سے اگلے سال یہاں پر بھی ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے۔ کوئلہ جو ہے وہ پہلے سے تھر میں لاکڑا اور تھل کے اندر زیادہ نکالا جاتا ہے، تھر میں ایکسپینشنز ہوئی ہیں، اور وہ مزید ایکسپینشن کے بعد نئی جو پاور جنریشن بھی کیپیسٹی وہاں پہ لگ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئلے کی پروڈکشن جو ہے اس کے اندر بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کے لیے نظر آئے گا۔ پھر ایک ایسی چیز جس کو وزیر اعظم نے خود چیمپئن کیا ہے، اور IMF سے مراعات لینے سے لے کر اور ہفتہ وار مانیٹرنگ کرنا اور فیصلے کرنا کہ اس کے اندر تیزی لائی جائے، کنسٹرکشن، کیونکہ جو شہری معیشت ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو لوگوں کو مزدوری جس کے اندر ملتی ہے وہ کنسٹرکشن ہے، اور سب سے زیادہ انڈسٹریز جس سے افیکٹ ہوتی ہیں، اور ایک وجہ انڈسٹریل گروتھ کی جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ ہے ہی کنسٹرکشن، اور اس نے ابھی پک کرنا شروع کیا ہے، وہ سسٹینڈ ہم دیکھ رہے ہیں گروتھ، اگلے سال بھی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ ایک ڈرائیور بنے گا۔ اسی طریقے سے ایکسپورٹس جو ہیں، جو اس سال بھی ہمیں گروتھ نظر آئی جو سٹیگنیٹ ہوا تھا، اور اگلے سال مزید اس کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے، اس سال 25.2 ارب ڈالر اور اگلے سال 26.8 ارب ڈالر ہم ایکسپورٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اس سال کے جو 25.2 ارب ڈالر ہیں یہ پچھلے 10 سال کے اندر پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں۔ یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ایک ایسی چیز جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معیشت کی شہرگ ہے، جب تک ایکسپورٹ نہ بڑھے آپ ترقی جو ہے سسٹینیبل طریقے سے نہیں کر سکتے، وہ 10 سال سے اس جمود کا شکار، بلکہ بیچ میں تو نیچے ہی چلی گئی تھی، بٹ اس سال جو ہے یہ 10 سال میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس انشاءاللہ تعالی ہوں گی، اور اگلے سال جو ہمارا ٹارگٹ ریٹ کیا گیا ہے جو امید ہے کہ ہم اچیو کریں گے وہ 26.8 ارب ڈالر ہے، یعنی وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوں گی۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے۔ ریمیٹنس کی گروتھ جو اس سال ہوئی تھی وہ تو بہت زیادہ سٹرونگ گروتھ تھی، اتنی سٹرونگ گروتھ نہیں ہم آگے فیکٹر کر رہے، لیکن پھر بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 29.1 ارب ڈالر سے بڑھ کر 31.3 ارب ڈالر سے تقریباً 2 ارب ڈالر کا مزید اس کے اندر اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک والے بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ جو پالیسیز لائی گئی ہیں اور جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں اس کے بعد اس کے اندر شاید اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے اگلے سال کی ترسیلات زر کا نمبر جو ہے وہ 31.3 ارب ڈالر لیا گیا ہے۔ پھر ایک خاص خصوصی سیکٹر جہاں سے بہت سٹرونگ گروتھ آ رہی ہے وہ ہے ہمارا IT کا اور ڈیجیٹلائزیشن کا، ایک بہت بڑا ہدف ہے حکومت کا، اور اس کے لیے بہت سارے انسینٹو بھی لیے گئے جو حکومت نے بھی کیے ہیں اور سینٹرل بینک نے بھی بڑے فیصلے کیے ہیں، اور کی مائل سٹونز بھی ہم نے وہاں پر اچیو کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈیجیٹل کامرس جو ڈومیسٹک ہے اس کے اندر بھی ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے، اور اس سال IT کی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں جو ایک کافی عرصے سے یہ بھی جمود کا ہی تقریباً شکار تھیں، یا اس میں گروتھ ویسی نہیں ہو رہی تھی کہ جیسی امید کی جاتی تھی، اس سال کے پہلے 9 ماہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے 46% جو ہے وہ ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہے IT ایکسپورٹس کا، تو اگلے سال ہمیں یہ گروتھ مومنٹم بھی نظر آ رہا ہے۔ اور آخری چیز خصوصی طور پہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اور اسی سے دوسرا حصہ جڑتا ہے وہ ہے PSDP کا ایکسپینڈیچر، یعنی سالانہ جو وفاقی ترقیاتی بجٹ ہے اس کا سائز جو ہے وہ اس سال 650 ارب روپے تھا، اور اگلے سال اس کو بڑھا کے 900 ارب روپے تک لے کے جایا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا اضافہ ہے، 250 ارب روپے کا اضافہ ہے، تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 40% کے قریب ہی اضافہ ہے جو ہم اگلے سال کرنے جا رہے ہیں۔ جو ہمارے اکانومیٹرک ماڈلز ہیں ان کی کیلکولیشن کے مطابق صرف یہ جو GDP کا
जो PSDP का हम इजाफा 250 अरब रुपए का देख रहे हैं, ये इसका बराह रास्त असर और इससे जो कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जैसे बताती है रिसर्च कि ये क्राउड इन करती है इन्वेस्टमेंट को, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की भी फिर इन्वेस्टमेंट उसके साथ आती है, तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इम्पैक्ट सिर्फ इस PSDP की इंक्रीज का ही जो है वो 0.25% के करीब लगभग जो है वो GDP ग्रोथ तो सिर्फ यहीं से आ जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए 4.8% का नंबर तय किया गया है। मैं ये बता दूं कि इसके अंदर ज़ाहिर एक अच्छा एस्टिमेट ऐसा होता है कि जिसमें ऊपर भी गुंजाइश हो कि हो सकता है उससे बेहतर भी हो सके और हो सकता है कि उससे ज़रा कम भी हो। मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती तज़िये के मुताबिक इसमें ऊपर जाने के, बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं और ये ग्रोथ जो है वो ज़ाहिर है एक ये इस बात की इंदिया दे रहा है कि जो रिवाइवल शुरू हुआ था उसका मोमेंटम बरकरार है, बढ़ के बढ़ता जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला उससे अगले साल जो है वो उससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन काबिल ज़िक्र बात इस ग्रोथ की ये है कि हम 4.8% या 5% के करीब ग्रोथ जो है वो पिछले जो दौर हुकूमत जो है हमने वहाँ पर भी अचीव किया था। लेकिन वो जो 5% या उससे ज़रा ज़्यादा ग्रोथ हमने अचीव की थी, वो उसकी हमने कीमत ये अदा की कि आखिरी साल जिसमें वो 5.4% के करीब हमारी ग्रोथ हुई, उस साल में $20 अरब का खसारा था हमारा बैरूनी अकाउंट के अंदर, तकरीबन 6% GDP के बराबर था। और नतीजा ये निकला कि मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि एक तरफ तो वो दावा ये किया जाता है कि मईशत जो है उसको बहुत ज़बरदस्त कर दिया गया था। उस दिन टीवी पे एक मुस्लिम लीग नून के लीडर बैठ के मुझ पर तनकीद कर रहे थे कि ये फौरी तौर पे IMF के पास क्यों नहीं चले गए। मैंने कहा चलो ये तो माने, मेरी तनकीद के जरिए ये तो माने कि इतना बेड़गरा करके गए थे कि फौरी तौर पर IMF जाने की ज़रूरत थी। ये अगले साल का 4.8% का जो GDP ग्रोथ का नंबर आप देख रहे हैं, इसमें हमारे तखमीने के मुताबिक 0.7 बिलियन फीसद ऑफ GDP या $2.3 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक माइनर सरप्लस के साथ करंट अकाउंट के हम साल खत्म करेंगे, जो एक दिहाई के बाद ये हो रहा है कि हम करंट अकाउंट सरप्लस रन कर रहे हैं। और अगले साल भी जैसे मैंने कहा कि 0.7%, 1% से भी कम। उमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत जैसी है और हमारी जो फाइनेंस करने की कैपेसिटी है, 2% तक अगर GDP का करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो वो हमारी मईशत बर्दाश्त कर सकती है। ज़ाहिर है जब आप क्राइसिस में हैं तो उससे भी आपको कम लाने की ज़रूरत थी। तो ये न सिर्फ आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन ये उस क्वालिटी की ग्रोथ नज़र आ रही है जिस क्वालिटी की वजह से आप इसको सस्टेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इस साल का भी 3.94% है, उसके अंदर भी आप देखें कि ये प्रोडक्टिव सेक्टर से ड्रिवन ग्रोथ है। ये ग्रोथ इसलिए आई है कि आपके पास चावल की, मकई की, गंदम की तारीख की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आई है और गन्ने की तारीख में दूसरी सबसे बड़ी प्रोडक्शन आई है। इसी तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी सनतें हैं उसके अंदर आपको ग्रोथ नज़र आई है। तो ये प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, वो पैदावारी सेक्टर्स हैं जहाँ से ये ग्रोथ आई है। ये वो वाली ग्रोथ नहीं है जो कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ होती है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी ग्रोथ के बावजूद आपको करंट अकाउंट जो है वो ब्रेक इवन कम से कम नज़र आ रहा है, या थोड़ा बहुत सरप्लस ही नज़र आ रहा है। तो क्यों, और ये अगर आप जाएं पिछले 2 साल 3 साल पहले आप हमारा मंशूर पढ़ लें, हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट सुन लें, ये सारी डायरेक्शन यही थी कि सस्टेनेबल पाथ पे लाना है, प्रोडक्टिव सेक्टर से ग्रोथ लेकर आनी है, एक्सपोर्ट से ग्रोथ लेकर आनी है, और ताकि उसको सस्टेन किया जा सके और ये ना हो कि 3 साल ग्रोथ और वापस हम IMF के पास पहुंच जाए। तो ये तो था जी अगले साल की जो हाईलाइट्स हैं। इसी से आखिरी एक नंबर में इंपॉर्टेंट बता दूं कि 16% जो है वो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो का नंबर हम अगले साल देख रहे हैं, इस साल के 15.2% से। और उसकी कुछ वजह जो है वो डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग है, ये PSDP के नंबर्स मैंने आपको बताए, और बाकी उसके अंदर जो इजाफा आपको नज़र आ रहा है वो प्राइवेट सेक्टर की जो उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। PSDP की थोड़ी सी हाईलाइट्स बता दूं जी आपको। PSDP की हाईलाइट्स के अंदर जैसे मैंने पहले जिक्र किया 900 अरब है और इसकी पूरी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे फुल यूटिलाइजेशन की, और अगर हम इसको यूटिलाइज कर जाते हैं तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती अखराजात होंगे, वफाकी अखराजात। इसके अंदर हाईलाइट्स अगर आप 3-4 चीज़ें मैं जिसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक तो ये है कि इस 900 अरब
रुपए के अंदर एक बड़ी रकम रखी गई है, तकरीबन 60-70 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसको हम कहते हैं वायबिलिटी गैप फंड या वीजीएफ। और ये जो हमने एक इदारा बना था, कानून तो उसका बना था 2017 में, लेकिन वो इदारा फाल नहीं था पिछले साल तक। अब हमारे पास पिछले साल से उसके अंदर पूरी चीफ एग्जीक्यूटिव फुल टाइम भी हैं, हमने बोर्ड भी उसमें चेंजेस की हैं, और अब जो है वो फाल इदारा जो है रिजल्ट्स उसने डिलीवर करने शुरू कर दिए हैं। पिछले 2 माह के अंदर ही हमने एक 40 अरब रुपए का सियालकोट खारियां का मंसूबा इसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के जरिए मंजूर करवाया, और तकरीबन 200 अरब रुपए का सक्कर हैदराबाद हमने अप्रूव कराया। अगले साल के अंदर जो हम इसके अंदर टोटल अप्रूवल कराने जा रहे हैं, जो अप्रूवल और उसके बाद उन मंसूबों के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, वो तकरीबन 1 खरब रुपए के मंसूबे हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं जिनका स्टार्ट होगा। तो ये हमारी जो पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग की जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको साथ साथ ये बहुत ज़रूरी था कि हम इनोवेटिव नए तरीके जो हैं उससे अपनी डेवलपमेंट स्पेंडिंग को फाइनेंस करें, और उसका सबसे बड़ा इस वजह से मैंने कहा कि 60 से 70 अरब रुपए हमने वीजीएफ में रखे हैं, लेकिन जो मंसूबे उससे लॉन्च होने जा रहे हैं वो तकरीबन 1 खरब रुपए के मंसूबे हैं। इनकी हाईलाइट्स मैं आपको बता दूं, नाम बता दूं, बड़े बड़े जो मंसूबे हैं, हैदराबाद सक्खर जिसका मैंने कहा मंजूरी हुई है, अगले साल वो कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। सियालकोट खारियां, कराची सर्कुलर रेलवे, खारियां रावलपिंडी, बलकसर मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़ मियाँ वाली, कराची कोटा चमन के पैकेजेस, और कराची पिपरी फ्रेट कॉरिडोर, ये बड़े बड़े मंसूबे हैं जो तकरीबन 1 खरब रुपए के हैं। इसके साथ साथ जैसे सारे पाकिस्तानी जानते हैं, और पिछले चंद सालों में बहुत इसकी बात भी हुई है कि हम अपनी आबी ज़राए को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर चुके हैं, और जो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है वो भी पोटेंशियल हम पूरा नहीं यूज़ करते, और उसके अलावा हमारे ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी भी महदूद है। तो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इतने डैम्स के ऊपर एक साथ काम हो रहा है। उसकी फंडिंग जारी रहेगी जी। दयामीर बादशाह डैम, मोमन डैम, दासू, ये सब हमारे चलते रहेंगे, और तकरीबन पानी के शोबे के अंदर ये बड़े डैम्स प्लस उसके अलावा जो छोटे मनसूबे हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, तो तकरीबन 100 अरब रुपए की पीएसडीपी की इनकी फंडिंग जाएगी जी इस 900 में से। और इसके अलावा वापडा के ओन रिसोर्सेज से जो फंडिंग होगी वो इससे ऊपर होगी, और मैं वापडा को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बड़ी एक माइलस्टोन ट्रांजैक्शन की है उन्होंने, पहले अपनी लिस्टिंग कराई, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग ली, और बड़ी अच्छी रेटिंग उनको मिली, और $500 मिलियन का उन्होंने जो क्लीन बॉन्ड इशू किया था, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है, और उस $500 मिलियन से कहीं ज़्यादा की उनके पास ऑफर आ गई है। तो मैं वापडा को खास तौर पर इस वक्त मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फिर इसके अलावा जो हाईलाइट्स हैं जी वो उसके अंदर शामिल हैं। ज़ाहिर है जो वज़ीर आज़म ने पिछले 1 साल के अंदर 4 खुसूसी डेवलपमेंट पैकेजेस वज़ीर आज़म ने तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया था, जिसके अंदर कराची सिंध के मुख्तलिफ जो हैं कराची और दूसरे सिंध के जो मुख्तलिफ तरजीहाती अजला थे उनके लिए 2 पैकेजेस थे, फिर बलूचिस्तान के तरजीहाती अजला के लिए खसूसी पैकेज था, और गिलगित बल्तिस्तान के लिए। तो वो तमाम जो वज़ीर आज़म के पैकेज थे उनके जो स्कीमें हैं उनका इसके पीएसडीपी के अंदर एलोकेशन की गई है। और खसूसी उसके अलावा ज़ाहिर है 10 बिलियन ट्री सुनामी वज़ीर आज़म का एक बड़ा सिग्नेचर प्रोजेक्ट मैं कहूँगा, जिसकी आलमी उसको हमें पाकिस्तान को बहुत पॉजिटिव उसकी फीडबैक भी मिली है, बड़ी पाकिस्तान की तारीफ भी की गई है। एक ग्लोबल कमिटमेंट पाकिस्तान ने दिखाई है जो बहुत कम मुल्कों ने दिखाई है, और मैं कहूँगा पाकिस्तान ने ग्लोबल लीडरशिप दिखाई है इस एरिया के अंदर, तो उसकी फंडिंग जो है वो खातिर खा इसके अंदर मौजूद है। 2 एरियाज़ जिस पे तहरीक इंसाफ का हमेशा से बहुत ज़्यादा जोर रहा है, जब खैबर पख्तूनख्वा में पिछली दफ़ा हुकूमत थी तो उस वक्त भी हम बड़ी फंडिंग करते थे, और वो हैं सेहत और तालीम के एरियाज़, और इनके अंदर भी जो है वो बड़ी फंडिंग रखी गई है। एलोकेशन हेल्थ सेक्टर की जो तकरीबन आप समझ लें कि 11-12 अरब रुपए के करीब होती थी, वो अगले साल जो है वो 28 अरब रुपए की फंडिंग रखी गई है। हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं हेल्थ के जो सेक्टर के हैं, इस साल जो कोविड रिस्पांस के तहत जो हमने फंडिंग रखी थी तो 60 अरब रुपए के मंसूबे उसके अंदर रखे गए थे, जो मुख्तलिफ सूबों के ज़रिए एक्सिक्यूट हो रहे हैं उनकी पार्टनरशिप के साथ, और सूबों ने इसके साथ अपनी रकम बनानी है। तो जो टोटल ये मंसूबे हैं ये फिर उनकी रकम जो है वो तकरीबन 100 अरब रुपए से ऊपर चली जाएगी। और आखिर में एजुकेशन, ज़ाहिर है हम लोग हमारा यकीन है कि जब तक तालीम याफ्ता नहीं होगा, हुनर नहीं सीखेंगे पाकिस्तानी, तो मुकाबला नहीं कर सकते दुनिया के साथ। तो जो एलोकेशन रखी गई है HEC की, हायर एजुकेशन कमीशन की, वो 37 अरब रुपए का बजट रखा गया है। मुझे याद है जब हमारी हुकूमत आई थी उससे पहले आखिरी साल के अंदर 18.4 जहाँ तक मुझे याद पड़ता है
ایکسپینڈیچر ہوا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ 3 سال کے اندر اس کو 2 گنا کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اسکلز ڈیولپمنٹ کا ایک اسپیشل پروگرام کامیاب جوان کے تحت جو ہے 5 ارب روپے اس پروگرام کے لیے، جس میں ہنرمند پاکستان شامل ہے، اس کے لیے کی جائیں گے۔ تو 42 ارب روپے سے زیادہ تعلیم کے لیے ہم نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ تو یہ اس کی اوور آل ہائی لائٹس تھیں جی، آپ کے اگر جو بھی سوالات ہوں اس کے بارے میں۔ دیکھیے اس کے اندر کچھ اچھا، پہلی بات میں دوسرے والے سوال کا پہلے جواب دے دوں۔ دس از دا اسٹینڈرڈ پروسیجر، ہمیشہ سے ایسے کیا جاتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پرانے منصوبے ختم کرنے کے لیے آپ بالکل نئے منصوبے تمام بند کر دیں۔ ہمیشہ کمبینیشن لے کے چلی جاتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تقریباً جو ریشو ہے وہ بھی ایسے ہی رکھا جاتا ہے، 70-30 کا، 75-25 کے قریب کا جو ہے ریشو رکھا جاتا ہے، جو جاری منصوبے ہیں ان کے اوپر کام کرنے کے لیے، جو نئے منصوبے ہیں۔ بہت سارے منصوبے جو نئے ہمیں شروع کیے جا رہے ہیں وہ قلیل مدت کے منصوبے بھی ہیں، جو 1-2 سال کے اندر مکمل بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ بہت کوئی لمبے پیریڈ کے منصوبے جو ہیں اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ جہاں تک ڈیمانڈ آپ زیادہ کی بات کریں، ڈیمانڈ تو بالکل زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہوتا ہے کہ ضرورت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی کم ہوتی ہے، اور اسی کو ڈیل کرنے کے لیے یہ جو میں نے آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بارے میں بتایا، جس کی بات ہمیشہ ہوتی تھی لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے تھے ابھی تک، وہ آپ کو پہلی دفعہ ایک بڑی تعداد کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاور سیکٹر کے باہر، پاور سیکٹر میں تو پچھلے 25-30 سال میں یہ ہوا ہے، لیکن اس سیکٹر کے باہر یہ اتنے بڑے سکیل کے اوپر پہلی دفعہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ٹوٹل جو ترقیاتی اخراجات ہوں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جس طریقے سے بڑھتا جائے گا، ہو سکتا ہے آج سے کچھ سال کے بعد جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہم لا رہے ہیں وہ سالانہ PSDP سے بھی زیادہ ہو۔ پھر آپ نے جو اس کا سوال پوچھا تھا کرنٹ اکاؤنٹ، دیکھیں ان کے تھوڑے بہت ڈفرینسز ہیں، ان کا GDP گروتھ ریٹ بھی 5% کے تھا، تو ظاہر ہے اگر میں GDP گروتھ ریٹ بڑھا دوں گا تو میرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تھوڑا بڑھ جائے گا۔ بٹ یہ جو آج کا جسٹ فار سب کو ریکارڈ کے لیے کہ جو فارمل فورم ہوتا ہے جس کے تھرو یہ کیا جاتا ہے وہ اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے، جس میں فائنانس منسٹری بھی موجود تھی آج، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی موجود تھا، تو یہ سب متفقہ نمبرز ہیں۔ جی بتا جی نہیں، وہ ٹریلین روپے 1000 بلین ہے، 1000 بلین۔ سر بیسس تو اس کی بڑی تفصیل سے اگر آپ کو بیٹے وہ تابش گوہر صاحب بتا سکتے ہیں آپ کو کہ ایگزیکٹلی کون سے ویلز ہیں، بٹ یہ جو انہوں نے کام پچھلے 2-3 سال سے ہو رہا تھا اس کے مجموعی طور کے اوپر یہ رزلٹ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پروڈکشن جو ہے وہ ڈکلائن ہونے کے بجائے اگلے سال کچھ ہم اضافہ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں تقریباً 200 MSCFD کا اضافہ جو ہے وہ ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک سیکٹورل آپ نے گروتھ ریٹس کی بات کی تھی، وہ سیکٹورل گروتھ ریٹ جی ایگریکلچر کے اندر 3.4% ہے، انڈسٹریل سیکٹر کی گروتھ جو ہے وہ 6.8% ہے، جس میں مینوفیکچرنگ کی گروتھ جو ہے وہ 6.2% ہے،
کنسٹرکشن 8.3%، الیکٹریسٹی اینڈ گیس ڈسٹریبیوشن 10.7%، پھر سروسز سیکٹر کی مجموعی طور پہ گروتھ جو ہے وہ 4.7% ہے، ٹوٹل 4.8%۔ جی ٹوٹل ڈیولپمنٹ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے ابھی ان کے بجٹ فائنلائز ہونے پروونسز کے، بٹ ایسٹیمیٹڈ جو ہے وہ تقریباً ٹریلین، اباؤٹ ٹریلین ہے پروونشل جو ڈیولپمنٹ۔ سوری جی، کووڈ کی صورتحال کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ ایلوکیشن دیکھیں، کووڈ کے لیے ہماری جو ایلوکیشن ہے وہ مختلف مد کے اندر جاتی ہے۔ سو آپ کے ایک تو جو ہسپتالوں کے اندر ہمارے آن گوئنگ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، پی پی ای کا ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے، آکسیجن کنزیوم ہو رہی ہے، دوائیاں ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، وہ ایک نارمل آن گوئنگ ہے۔ ایک زمانے میں ایکسیپشنل تھا، فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، این ڈی ایم اے کے ذریعے کیا، سارے ادھر پہنچائے۔ پھر ہم نے ہسپتالوں کے امیڈیٹ فوری طور پہ اپ گریڈ کے لیے جو ہے وہ کچھ سیورل بلین روپیز اس کے اوپر خرچ کیے گئے تھے، جس سے یہ آکسیجن کی پوری سپلائی چین امپروو کی گئی، اور 2800 سے زیادہ آکسیجن بیڈ سارے ہسپتالوں میں ایڈ کیے، وہ بھی پچھلے سال ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ پھر یہ کووڈ رسپانس کا ہیلتھ سسٹم کی اپ گریڈ کے لیے جو میں نے بتایا 60 ارب روپے اس سال جو پروجیکٹس جو اپروو کیے گئے ہیں، اور اس میں پروونسز نے بھی اپنا شیئر ڈالنا تھا، تو میرے اندازے کے مطابق تقریباً یہ 100 ارب روپے کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک دفعہ کا ون ٹائم ایکسیپشنل تھا جو وہ اب مکمل ہو گیا۔ اب اگلے سال جو ہے وہ جو زیادہ تر جو پیسہ خرچ ہوگا، وہ بڑا پیسہ جو خرچ ہوگا وہ ہوگا ویکسینیشن کے اوپر، اور ویکسینیشن آپ سمجھ لیجئے کہ 1 ملین ویکسین جو ہے وہ آپ 10 سے 12 ملین ڈالرز کی اب بات کر رہے ہیں، اور آگے ہم نے جتنی بھی ویکسینیشن کرنی ہے ٹوٹل، اس کے لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھ لیں تو میرے خیال میں کوئی میں ابھی غلط نمبر کوٹ کر دوں گا، بٹ a few $100 million از دا ٹوٹل ایکسپینڈیچر، جس میں سے کوئی میرے خیال میں 100 سے 150 ملین ڈالر اسی سال میں خرچ ہو جائے گا، اور باقی بھی جو ہے اگلے سال کے اندر ہے۔ اس کے اندر جی یہ جو بجٹ ہے ظاہر ہے، جیسے میں نے کہا کہ آج صبح جو فارمل سیشن ہے اس کے اندر فائنانس منسٹری ریپرزینٹڈ تھی، اور پی ایس ڈی پی کے لیے تو ہمارا پہلے الگ سیشن ہوا تھا، اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی اسٹرانگ سپورٹ اس انکریز پی ایس ڈی پی ایلوکیشن کی فائنانس منسٹر صاحب کی طرف سے ذاتی طور پہ تھی۔ براہ راست آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر وہ اتنی اسٹرانگلی سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو کانفیڈنس ہے کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے اس پہ سپورٹ کرے گا۔ ایس ڈی جیز کا نمبر جی اس سال کا میرے خیال میں about 60 بلین روپیز کے قریب ہوگا۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آج سے کافی عرصہ پہلے ایک رپورٹ کی تھی، کئی ماہ پہلے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے، اور اس پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں اور اس میں امپلائمنٹ کا کرو دیکھیں کہ وہ اپریل مئی میں کہاں گیا تھا اور وہ اکتوبر نومبر میں کیسے واپس آیا تھا، تو آپ کو یہ جو ریکوری ہے وہ نظر امپلائمنٹ نمبر میں آتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اوور آل پاکستان کے اندر امپلائمنٹ کے ہائی فریکوینسی ڈیٹا نہیں پروڈیوس ہوتا ہے۔ میری چیف اکانومسٹ صاحب جو پہلے دن میرے ساتھ بیٹھے تھے، ان کو جو میں نے کی آس دی تھی اس میں سے ایک یہ تھی کہ خدا کا واسطہ امپلائمنٹ کا دنیا کے اندر یوز کیا جاتا ہے ایز ون آف دا لیڈنگ انڈیکیٹرز فار سینگ اکنامک ایکٹیویٹی کدھر جا رہی ہے۔ امریکہ کے اندر وہ جو منتھلی جابز رپورٹ آتی ہے، دیٹ از ون آف دا کی تھنگز دیٹ پیپل آر لوکنگ ایٹ۔ سو ان سے ہم نے ریکویسٹ کیا اس نظام کو بہتر کرے، لیکن وہ بہت شارپ ریکوری وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ جہاں تک ریونیوز کا تعلق ہے، ریونیو جو اس سال ہے میرے خیال میں پچھلے سال سے آپ کو تقریباً 20% زیادہ ایف بی آر کا ٹیکس ریونیو ملے گا۔ میں سوال سمجھا نہیں سر، تھوڑی جی صحیح یہ تو بیکاز وہ فائنانس منسٹری ایشو کرتی ہے، سو مجھے نہیں پتا کہ
ایگزیکٹلی کیا پرائسنگ اس کی رہی ہے، تو میں کو غلط کو آپ کو جواب دینا نہیں چاہتا، لیکن وہ تو بیسکلی آپ کا جو فائنینسنگ فریم ورک ہے اس کے اندر جو فائنینسنگ گیپ ہے اس کو فائنینس کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ اس سال کا ساتھ دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹس نیچے آتے رہے ہیں، تو پی آئی بیز جو ایشو ہوئے ہیں، جو ٹی بلز ایشو ہوئے ہیں، سب پچھلے سال کو جس ریٹ کے اوپر ایشو ہوئے تھے اس سے بہت کم ریٹ کے اوپر ہوئے ہیں، پیک پہ جا کے 13.25% پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جا کے وہ تقریباً آدھا ہوا ہے اس کے بعد سے، سو ابھی تو اس سال تو ڈکلائن ہوئی ہے انٹرسٹ ریٹس کے اندر۔ اچھا جی، صوبائی حکومت تو روز شام کو توپ لے کے نکل جاتی ہے کہ میں کس طرح فائر کروں، تو ان کا تو نہیں میں بتا سکتا 2 مہینے بعد کیا کریں گے۔ دیکھیں جو آپ نے سوال پوچھے، کیا ایبزارپٹیو کیپیسٹی کے ایشوز ہیں ہمارے نظام کے اندر، اور کیا 900 ارب روپے کی جو فنڈنگ مل رہی ہے اس کو مکمل طور پہ افیکٹولی یوٹیلائز کرنا ایک چیلنج ہے؟ بالکل بالکل آپ کا درست سوال ہے، اور اگر یہ بزنس ایز یوزول والی اپروچ سے ہم نے کام کیا تو یا تو وہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا یا وہ پیسہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں ہوگا، تو یہ بالکل اس سال کے شروع سے ہمیں جولائی کے مہینے سے، اگلے مارچ میں نہیں، اس سال کے جولائی سے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نظام کے اندر بہت ساری بہتری کی گئی ہے، آسانی پیدا کی گئی ہے، جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز ہیں منسٹریز کے جو سیکٹریز ہیں ان کو بہت زیادہ پاورز دی گئی ہیں، اس کے علاوہ جو فائنینس کی اور پلاننگ کی جو اپروول پروسیس تھے ان کے اندر بہت بہتری کی گئی ہے، سو یہ سسٹم امپروومنٹ کی گئی ہے، بٹ اس کے علاوہ بھی جو ہے جو مانیٹرنگ کا نظام ہے پلاننگ کمیشن کے اندر، یہ میری ون آف مائی ہائیسٹ پرائرٹی ہے، اور اس کے اندر ہم نے بہتری لائی ہے، لیکن میں ابھی مطمئن نہیں ہوں، ابھی اس میں اور بہت بہتری کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کے اندر سپارکو کی ہم نے پروجیکٹ اس کے اندر اب وہ لائیو اس وقت ہمیں اپڈیٹ دینا شروع کر دیا ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے جی بلوچستان میں ادھر پروجیکٹ ہو رہا ہے، 4 مہینے میں ایک دفعہ بندہ وہاں پہ جائے گا، اب وہ ہر 4 دن کے بعد سیٹلائٹ کی رپورٹ ہمیں ایگزیکٹ نظر آ جاتا ہے پروگرس ہوئی یا نہیں ہوئی، سو وہ نظام بہتر کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ چیلنج ہے، آپ کا سوال درست ہے، وہ کرنا ہے۔ جہاں تک کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بتا ایک سیکنڈ، جہاں تک کراچی ٹرانسفارمیشن پیکیج کی بات ہے، 5 منصوبے ہیں وفاق کے، ان 5 منصوبوں کے اندر 2 پہ اس وقت گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک ہے اسٹارم واٹر ڈرین کا وہ نالوں والا منصوبہ، اورنگی اپنا گجر اور محمود آباد، یہ 3 نالے جو ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ محمود آباد اس وقت جو ایکسپیکٹیشن ہے محمود آباد کا کام مکمل کر دیا جائے گا، اور مکمل سے میرا مطلب ہے سویج وہ بن گیا، این ای ڈی نے جو ڈیزائن بتایا اس کے مطابق نالا بن گیا، اس کی کانکریٹنگ ہو گئی، اس کے ساتھ سویج لائن ڈل گئی اور دونوں طرف سڑک بن گئی، یہ پورا جو ہے نظام، یہ محمود آباد کا ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ جولائی سے پہلے، جس وقت مانسون سیزن آتا ہے اس سے پہلے مکمل ہو جائے گا۔ گجر اور اورنگی کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کانکریٹنگ اور ساتھ والی سڑکیں تو شاید نہ بن سکی ہوں اس وقت تک، لیکن کم سے کم کلیننگ آؤٹ پوری ہو چکی ہو، تجاوزات سارے ہٹائے جا چکے ہوں تاکہ پانی بہہ سکے وہاں پر، تو فوری طور پر اس کے اوپر پرابلم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ 27 یا 28 چھوٹے نالے ہیں جو فیڈ کرتے ہیں اس کو، وہ صوبائی حکومت نے اس پہ کام کرنا ہے، اس کے اوپر وہی آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرا گرین لائن بس کا منصوبہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اگست ستمبر کے اندر وہاں پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ دونوں ریلویز کے جو پروجیکٹس ہیں، کے سی آر جو ہے اور کراچی فریٹ کوریڈور جو ہے، وہ دونوں میں کنسلٹنٹ ریکروٹ لے لیے گئے تھے، اگلے مہینے دونوں کنسلٹنٹ کی رپورٹ آ جائے گی، اور اگلے 3 ماہ کے اندر امید ہے کہ ٹرانزیکشن سٹرکچرز اپروو کر دیے جائیں گے تاکہ پروجیکٹس کو کنسٹرکشن میں لے جایا جا سکے۔ آخری K4 ہے، K4 کا ڈیزائن ریوزٹ ہو رہا ہے، بابڈا اس کو ریوزٹ کروا رہا ہے، جب وہ مکمل ہو جائے گا تو اگلے مالی سال کے اندر اس کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ یہ 5 منصوبے ہیں۔
یہ پہلے دوسرے والی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جو ابھی ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ الیکشن ہمارے سر پہ آ گیا. آپ چلے جائیں واپس اکتوبر نومبر کے اندر 2018 کی, اور فائنانس منسٹری میں ہم جب بیٹھے ہوئے وہاں پر فریم ورک بنا رہے تھے اور ہم آگے کی پروجیکشنز کر رہے تھے, تو اس پروجیکشن کے اندر بھی یہی تھا کہ 2 سال میکرو سٹیبلائزیشن کا ہوگا. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, میں اس کو آج یا کل میں ٹویٹ کرتا ہوں. فروری 2019 کے اندر میں ایک پروگرام کر رہا تھا وہیں فائنانس منسٹری میں, اور کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ یہ چلیں آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ بڑا کرائسس تھا اور آپ کو سرجری کرنے کی ضرورت تھی, سٹیبلائزیشن کی ضرورت ہے, آپ یہ بتائیں گروتھ آئے گی کب؟ وہ میں کل آن ایئر کر دوں گا. فروری 2019 کا جواب پہ 2 سال لگیں گے. سو تیسرے سال سے گروتھ واز سپوز ٹو ریٹرن, اور گروتھ جب واپس آئے گی تو آپ نے اس کو فائنانس بھی کرنا ہے گروتھ کو. ابھی کے اعداد و شمار ہم نے آپ کو بتا دیے. ہمارے اعداد و شمار کے مطابق اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو گروتھ ہم اچیو کریں گے اس میں 1% بھی جی ڈی پی کا نہیں ہوگا ہمارا بیرونی خسارہ. اور آئیڈیا یہی ہے کہ اگر ہم نے وہ کیا نا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر ہم نے الیکشن خریدنے کے لیے وہی گروتھ ماڈل دوبارہ اپنایا, یہ چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, یہ آپ سب نے ایکسپوز کر دینا ہے. ہمارے لیے سیاسی طور پہ بھی نقصان ہوگا. تو ہمارا سیاسی فائدہ اگلا الیکشن اس وقت ہمیں فائدہ ہوتا ہے جب ہم گروتھ ڈلیور کریں ایک سسٹینیبل طریقے سے, جو مختلف نظر آئے جو پہلے ہوا تھا اس سے. جی تھرو فارورڈ کا میں آپ کو بتا دوں, جیسے میں نے آپ کو بتایا زیادہ تر پروجیکٹ جو ہیں اس کے اندر جو میں ان کا مہتاب کا دوسرا سوال تھا اس کو تھرو فارورڈ کا بتا دوں. مہتاب, جو ہم نے اس سال جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں نا, وہ زیادہ تر پروجیکٹ جو ہیں وہ بہت لمبی جسٹیشن کے پروجیکٹس نہیں ایڈ ہو رہے ہیں. جو بڑی جسٹیشن کے پروجیکٹس سے بڑے منصوبے تھے جن پہ 8-8 10-10 سال وہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں. ML1 کی اس کے اندر شامل تھا, اس کے اندر یہ بڑے ڈیم شامل تھے. سو اب جو آپ منصوبے دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر نئے منصوبے وہ ہیں جو نسبتاً کم جسٹیشن کے پیریڈ کے 3 سال 4 سال, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا تھرو فارورڈ جو ہے وہ تو تقریباً 1 دہائی کا پہلے چل رہا تھا. جی اچھا جی, بہت سارے آپ نے سوال پوچھ لیے. پہلے آپ نے سٹنٹنگ کا سوال پوچھا تھا جی, اس کے بعد آپ نے ایگریکلچر پروڈکشن کا کہا تھا, اور پھر ٹولز کا کہا تھا نا. چلیں تینوں چیزوں کی بات کرتے ہیں. سٹنٹنگ یہ کل دوپہر کو وزیر اعظم شوکت ترین, میں اور فیصل سلطان بیٹھے تھے, اور ایگزیکٹلی جو آپ بول رہے ہیں وہی ڈسکس کیا. پورا پروگرام فیصل سلطان ان کی ٹیم صوبوں کی مشاورت سے مکمل کر چکے ہیں. منظوری اس کی لی جا چکی ہے اس فورم سے جہاں پہ تمام صوبے بھی موجود تھے. بہت بڑا پروگرام ہے, 5 سال کے اندر 300 ارب سے زیادہ کا پروگرام ہے. اور کل کی میٹنگ یہ تھی کہ اس کو کس طریقے سے فائنانس کیا جائے گا. اس میں 2 سے 3 مختلف آئیڈیاز جو ہیں ڈسکس کیے گئے ہیں. فائنانس منسٹر اس کو فائنلائز کر دیں گے اگلے ہفتے 10 دن کے اندر, 2 ہفتے کے اندر, کہ کیسے فائنانسنگ کی جا رہی ہے. لیکن اس پروگرام کا آغاز پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ہم ہنر تو سکھاتے ہیں بچے کو, یا ہم ڈیولپمنٹ سکیم کرتے ہیں کہ اگلے سے 2 سال کے بعد فائدہ ہوگا یا 4 سال کے بعد فائدہ ہوگا. یہ تو پوری نسل کی چینج ہے. سو بالکل وہ وزیر اعظم نے جو پہلی تقریر میں بات کی تھی وہ کمیٹڈ ہیں, اور اس کا پروف جو ہے وہ آپ کو زمین پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اگلے سال کے اندر. بہت بڑا پروگرام کو تقریباً 400 ارب روپے کا پروگرام لانچ ہونے والا ہے یہ اگلے مالی سال کے اندر, شروع میں اگلے مالی سال کے. دوسری چیز جو آپ نے پوچھی تھی, آپ نے کہا کہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. سر گندم ریکارڈ فصل, مکئی ریکارڈ فصل, چاول ریکارڈ فصل, گنا سیکنڈ ہائیسٹ ایور. سر مجھے مکمل کر لینا, آپ نے سوال پوچھ لیا.
سوال پوچھ لیے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کپاس جب کم ہو تو آپ کہیں کہ حکومت کی نااہلی ہے، لیکن جب دوسری چیزیں جب امپروو ہوں تو آپ بولیں کہ یہ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور کپاس کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے 14 سے 6 جو بار گھر، آپ کو تو پتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن جو سن رہا ہوگا وہ کہے گا یار بڑے نکمے نکلے، ان کو 14 ملی تھی 6 پہ لے آئے. سر 14 تھی آج سے کوئی 10-12 سال پہلے، ہمیں ملی تھی 9 ساڑھے 9، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگلے سال ہم اس کو 10.5 پہ لے جانے والے ہیں. آخری ٹول والا جو ہے، اس میں ٹولز پہ جو بڈنگ ہوتی ہے سر، اس کے اندر پری ڈٹرمنڈ ہوتا ہے کہ ریٹ کیا ہوگا ٹول کے انکریز کا. وہ پرائیویٹ سیکٹر کو فریڈم اس پہ نہیں ہے، وہ پری ڈٹرمنڈ ہے. بالکل صحیح ہے جی. اچھا جی، اس کا پہلی بات تو یہ کر دیں کہ عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہوا جناب. جو ایگریکلچر کا زرعی جو شعبہ ہے اس کے اندر جو تخمینہ ہے کہ اس سال کتنی آمدنی مزید لوگوں کے ہاتھ میں گئی، وہ 1000 ارب روپے ہے. 1000 ارب روپے پاکستانی کسان کے پاس گیا، وہ کسی غیر ملکی کسان کے پاس نہیں گیا. تو یہ جو ریکارڈ فصلیں ہوئی اس کا فائدہ، اور یہی وجہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2 چیزیں جو سب لوگوں نے مس کی نا، جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ گروتھ آئی کہاں سے ہے، وہ 2 جو سب سے بڑے ڈرائیور اس سال کی گروتھ کے تھے. ایک تو یہ کہ جو ترسیلات زر باہر سے آئیں، اور جو ایگریکلچر سیکٹر کی زرعی سیکٹر جو تقریباً 2/3 پاکستان ہے، یہ دونوں چیزیں پیسہ ان لوگوں کے ہاتھ میں لے کے آئی، عام عوام کے ہاتھ کے اندر، جس سے وہ ان کی قوت خرید پیدا ہوئی اور انہوں نے باہر جا کے خریدا. مہنگائی کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں. بالکل وہ ایک چیلنج ہے جو آگے بھی برقرار ہے. آخری 2 سوال کر لیں یار. جی نہیں سوری، ایک چھوٹا سا سوال تھا ان کا جی. آگے کھاریاں سے پنڈی، میں نے آپ کو بتایا تھا کھاریاں پنڈی بھی اس لسٹ میں شامل ہے. انشاءاللہ تک سپتمبر تک ہماری امید ہے کہ کھاریاں پنڈی کی بھی ٹرانزیکشن سٹرکچر ہو جائے گا. سر میں تو وہ پورا سیکٹورل تو آپ کو بتا دیا، بٹ زیادہ تر جو منصوبے میں نے آپ کو بتایا جو ہیوی فنڈنگ ہو رہی ہے ان منصوبوں کی، جو بہت زیادہ طویل مدت نہیں ہے، کیونکہ بڑے جو طویل مدت منصوبے ہیں یا تو وہ اس کے اندر شامل ہیں آپ کے ڈیم، جو بڑے ڈیمز ہیں، ML1 ہے، اس قسم کے منصوبے ہیں. یہ جو منصوبے ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ 1-2 سال کے اندر مکمل ہو سکتے ہیں، یہ وہ سڑکیں ہیں جو بہت زیادہ بڑی سڑکیں نہیں ہیں، بڑی بڑی موٹر ویز نہیں ہیں، یہ ان کے اندر ہیں. پنجاب کے اندر خاص طور پہ بہت ساری ایسی سڑکیں جو کنیکٹیوٹی پیدا کرتی ہیں. ہماری فوکس یہ تھا کہ جو موٹر ویز اور دوسری روڈز کے ساتھ، مین روڈز کے ساتھ کنیکٹیوٹی آپ کی بحال کر سکتی ہیں، ان کے اوپر ایمفسس ہے. اور یہ جنوب میں بھی ہیں، وسط پنجاب میں بھی ہیں، نارتھ کے اندر بھی ہیں، وہ منصوبے ہیں. پھر جو SDGs کے میں نے بتایا تھا کہ وہ بڑھ گئے ہیں، وہ ہیں. اور آخر میں یہ جو 2 بڑے شعبے میں نے آپ کو بتائے تھے، تعلیم اور صحت، وہاں پر ہے. سر میں وہ پوری تو سیکٹورل ایلوکیشن کی پوری لسٹ ہے، وہ میں دے دوں گا جی. سر آخری سوال. چلو جی آخری 2. یہ اس نے مجھے کہا تھا، ٹائم رکھوایا تھا کہہ کے، تو اس کا سوال بنتا ہے. اچھا، یہ میں دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں. ایک پہلے کسی نے بڑا امپورٹنٹ اہم سوال پوچھا تھا، مہتاب شاید پوچھ رہا تھا، نیب. سر وہ صرف ترقیاتی اخراجات نہیں ہیں مہتاب، پورا سسٹم جو ہے وہ فریز ہو کے رہ گیا ہے. اور ہم نے یہ کوشش کی تھی پچھلے سال، ایک آرڈیننس بھی لے کر آئے تھے
کہ کم سے کم سرکاری افسر اور جو بزنس مین ہیں ان کے ذہن میں جو شکوک ہیں، جو ان کے لیے مشکلات ہیں، کم سے کم وہ تو فیصلے کریں نا. تو سرمایہ کاری کرنے سے لوگ ڈر رہے ہیں، اس کے بعد سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں گے. کوئی نیب لا کے اوپر اگر سیاستدانوں پہ اتفاق ہو گیا تو اس کو دیکھا جائے گا. ان کو تو کر لیں، اس وقت نہیں اتفاق کیا گیا. میری رائے یہ ہے، میں وزیر اعظم سے پہلے بھی بول چکا ہوں، ہمیں اب وہ فوری طور پہ قانون لے کے آنا چاہیے. ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں، اگر سینٹ کے اندر تقریباً برابر ہیں کہ نہیں بھی وہاں سے ہوتا تو جوائنٹ سیشن کے اندر تو ہمارے پاس نمبر موجود ہیں. یہ بڑی ضروری چیز ہمیں کرنی چاہیے. آپ نے سر 2 سوال جو پوچھے تھے، صرف ٹاپک بتا دیں کیا تھے. صوبوں کا ٹھیک ہے. دوسرا جی اچھا، دوسرا والا جو سوال ہے نا کہ سرکاری ملازمین کے لیے بجٹ میں، وہ تو بجٹ کے اندر آئے گا. وہ اس کا اس اینول پلان کی کوآرڈینیشن کی میٹنگ سے تعلق نہیں. وہ فائنانس منسٹری جو ہے، وہ فائنانس منسٹر اس کا فیصلہ کریں گے. امید میری یہی ہے کہ سرکاری افسروں کے لیے بھی اچھی خبر ہوگی اس بجٹ کے لیے اندر. جو آپ نے صوبوں کی بات کی، صوبائی وزرائے اعلیٰ آج کے سیشن میں نہیں تھے، بٹ ظاہر ہے ان کی صوبائی حکومتیں وہاں پہ ریپرزینٹڈ تھیں، اور حتمی جو اس کی سفارشات ہیں وہ کرنی ہی این ای سی نے ہے اگلے کے اندر، جس کے اندر وزیر اعظم اس کو چیئر کریں گے. وزرائے اعلیٰ تمام موجود ہوتے ہیں. کیا صوبوں کے خدشات ہیں؟ خدشات تو میں ان کو نہیں کہوں گا، لیکن ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میرے صوبے کے لیے کوئی اور منصوبے کیے جائیں. ہم نے کافی مشاورت سے کام کرنے کی کوشش کی ہے چاروں صوبوں کے ساتھ، تو کافی حد تک تو میرے خیال میں اکاموڈیٹ ہو گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ کبھی بھی مکمل طور پہ مطمئن نہیں ہو سکتے، بیکاز لمیٹڈ بجٹ ہے اور خواہشات زیادہ ہیں. اچھا، یہ جو آپ کا سوال ہے میں اس کو ذرا براڈن کر لوں. یہ اگین چیف اکانومسٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو فوری طور پر جو ٹارگٹ ان کو دیا گیا تھا وہ ہمیں اپنے نیشنل انکمز اکاؤنٹ جو ہیں وہ ایک پرانی معیشت کے ڈھانچے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، بعد میں نہ کہنا کوئی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی. زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیکٹرز جو نئے سیکٹرز ہیں، جہاں پہ زیادہ ڈائنامزم ہے، جہاں گروتھ نظر آ رہی ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں میرے اپنے حلقے کے اندر شعیب ایسی زبردست، مجھے اتنی خوشی ہوئی. میں اس سینٹر پہ گیا تھا، وہاں پہ ایک گاؤں میں بیٹھی ہوئی بچی جو ہے وہ یہ جرابیں بنا کے وہ نیٹ پہ بیچ رہی ہے. وہ مہینے میں 80,000 لاکھ روپے کما رہی ہے ماشاءاللہ. سو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بہت سے جو ڈائنامک سیکٹرز ہیں اس وقت اکانومی کے، وہ پراپرلی ریفلیکٹ نہیں ہو رہے. اور جیسے ہی یہ نیشنل انکم اکاؤنٹس کی ری بیسنگ کی جائے گی اور اس کے اندر یہ شامل کیے جائیں گے تو ایک زیادہ ریپرزینٹیو ہمارے پاس نیشنل انکم اکاؤنٹس آ جائیں گے. اچھا، سی پیک کا تو میں پورا وہ تفصیلی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے پچھلے 3 سال کے اندر کتنے ہوئے ہیں، سینکڑوں ارب روپے ہو گئے. لیکن سی پیک کا آپ یہ یاد رکھیں کہ اگلا فیز جو ہے وہ سرکاری پی ایس ڈی پی والا فیز نہیں ہے. ہم اس وقت بھی جو ہے جو ہوشاب اوران جس کا آپ نے ابھی کل اپروول سنا ایکنیک سے اندر، جو مغربی الائنمنٹ ہے جو نہ ہونے کے برابر تھی پچھلی حکومت کے اندر، زیادہ تر تو وقت ہمارے وقت کے اندر اس کے اندر اخراجات کیے گئے ہیں. ML1 بڑا منصوبہ ہے سی پیک کا جس کا ہوگا، اس کے علاوہ پرانے جو منصوبے چل رہے تھے وہ تمام کمپلیٹ کیے گئے ہیں، تو وہ کام تو چلتا رہے گا. لیکن اصل سی پیک کا جو اگلا فیز ہے وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کا. وہ فیز ہے جہاں انڈسٹریلائزیشن کا، اور آج ہی رشکائی کی اوپننگ کی ہے وزیر اعظم نے. وہاں پر پہلی جو چائنیز انویسٹمنٹ سے فیکٹری لگ رہی ہے اسٹیل کی، اس کی مشینری آ گئی ہے. میں خود گیا تھا کراچی پورٹ جس دن وہ مشینری آئی تھی، تو وہ اس کے اوپر زمین پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے. فیصل آباد کے اندر جو ہے کمپنیوں نے اپنے پروجیکٹ لگانے شروع کر دیے ہیں.
تو جو اصل جو بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے آگے ہم جو دیکھ رہے ہیں سی پیک کے اندر، وہ نجی انویسٹمنٹ ہے، وہ انڈسٹریل انویسٹمنٹ ہے، وہ ایگریکلچر کے اندر انویسٹمنٹ ہے۔ ایگریکلچر کے اندر بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں ایک دن یہ سی پیک کے اوپر پورا ہم وہ کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ کم ترقی یافتہ جو علاقے ہیں، اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ 4 خصوصی ترقیاتی پیکج وزیر اعظم نے اپروو کیے تھے اس کے اندر، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت بڑی بڑی رقوم ہے۔ وفاق کا جو حصہ ہے کراچی کے لیے وہ 600 کچھ ارب روپے کا تھا، 446 ارب روپے کا سندھ کا پیکج تھا، اسی طریقے سے تقریباً 600 ارب روپے کا جنوبی بلوچستان کا تھا، اور 370 ارب روپے کا گلگت بلتستان کا پیکج تھا۔ اور مقصد یہی ہے کہ کراچی کی خصوصی سچویشن ہے، سب سے بڑا پاکستان کا ریونیو دینے والا شہر جس کو بری طریقے سے نیگلیکٹ کیا گیا ہے، تو اس کی محرومی ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا تھا۔ باقی یہ سارے ہیں ہی پیکج ان علاقوں کے لیے، ان اضلاع کے لیے جو سب سے زیادہ ترقی کی دور میں پیچھے رہ گئے۔ تو بہت ایک وزیر اعظم کا ایک جو ویژن ہے کہ تمام پاکستان کے لوگ جو ہیں، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، ریاست نے سب کے لیے کام کرنا ہے اور کمزور کے لیے زیادہ کام کرنا ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے ترقیاتی کام جو ہیں وہ سارے پاکستان کے لیے کرنے ہیں، لیکن وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے خصوصی توجہ دینی ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔